अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नुमान मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज जून के महीने की 8 तारीख दिन बुध का है। दो तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जिन पे हम बात करेंगे। एक तो सुहेल अफरीदी रंग रलियां मनाते दोनों हाथों से पैसा लेते पकड़े गए हैं। इसकी क्या तफसीलात हैं ये आपके सामने रखूँगा। दूसरा, इस वक्त जो मुतनाज़ा एक बिल पास हुआ है KPK असम्बली में, इसकी तफसीलात आ चुकी हैं। ये बिल कब पेश किया गया और आप जब ये तफसीलात सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। और उसके साथ साथ एक बहुत ही मशहूर पॉडकास्ट करते हैं, एक एंकर हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। मोहसिन नकवी साहब के बड़े करीब समझे जाते हैं। ये गिरफ्तारी क्यों हुई, कहाँ से हुई, इसकी तफसीलात क्या हैं। और उसके साथ साथ एक जहाज़ भी तबाह हुआ है 737 बोइंग, इसकी तफसीलात और कुछ और आम डेवलपमेंट्स हैं वो आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले आप तमाम देखने वालों से गुजारिश होती है, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, राय अपनी ज़रूर दिया करें और उसके साथ साथ अपना फीडबैक देने के साथ साथ वीडियो को भी पूरा देखा करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि जनाब बड़े दिनों से देख रहे हैं कि जी जो इसहाक डार साहब हैं, जो उनके नवासे ने एक चंद चढ़ाया। वैसे तो हम पाकिस्तानी और कुछ करें ना करें, हफ्ते 2 4 5 दिन बाद कोई ना कोई चंद जो है हमने चढ़ाया होता है। तो बाज़ दफ़ा जब हम छोटे थे और घर वालों को जब वालदा या वालिद को कोई बंदा आके मिलता था और किसी बंदे से पूछ के कि जी फ़लाँ जो वालिद साहब है फ़लाँ लड़के का, वो कहाँ मिलेगा, तो वो अगर बंदा हमें मिल जाता तो वो कहता आज आपकी खैर नहीं, आपने कुछ चंद चढ़ाया है जो आपके वालिद के पास जो है शिकायत लेके ये बंदा पहुंचा हुआ है। तो खैर हमने चांद जो है, वैसे तो हमारा हमसाया मुल्क चांद पे पहुंचा है, लेकिन हमने जितने चांद चढ़ाए हैं उतना शायद ही दुनिया में किसी ने कोई काम किया होगा। तो अब ये जो एक चांद चढ़ा हुआ था जिसमें एक बॉस का किरदार आया, बाद में जो वहीद नामी एक शख्स को पेश किया गया और आप ये देखें कि वो सीधी उर्दू भी नहीं बोल सकता था। और इसहाक डार फैमिली का इस तरह का बॉस बड़ी हैरानगी की बात थी। हालांकि जिन लड़कियों के साथ ये सारा कुछ हुआ उन्होंने ये बयान दिया था कि बॉस जो है वो इंग्लिश बड़ी अच्छी बोल लेता है और ये जो बंदा अभी पेश किया गया है उसको तो सीधी उर्दू भी नहीं आती। तो खैर बड़ी बातें हो रही थी, बड़ा ट्रेंडिंग में ये था सारा इशू। और आखिर पे KPK असम्बली और सुहेल अफरीदी साहब ने वो सब किया कि आप कह सकते हैं कि जो तोपें थीं या बातें थीं, जो तनकीद थी या सारी चीज़ें, वो उसका रुख अपनी तरफ कर लिया। सुहेल अफरीदी जनाब, आपको पता है अली अमीन गंडापुर पे बहुत ज़्यादा तनकीद हुई। जब अली अमीन गंडापुर साहब की कुर्सी गई तो फिर सुहेल अफरीदी साहब आए और उन्होंने बड़ी बातें की। उन्होंने कहा कि जी मैं 4 करोड़ लोगों का नुमाइंदा हूँ, मैं इमरान खान साहब की रिहाई के लिए ये करूँगा, वो करूँगा, फलां करूँगा, फिर उन लोगों के साथ नहीं बैठूँगा जो जिन्होंने इमरान खान साहब को जेलों में डाला, ये किया, वो किया, फलां किया। मतलब इतनी भड़कें मारी कि बंदा हैरान रह गया कि यार वाकई यार। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। शुरू में बहुत सारे लोगों से जब मेरी बात होती थी, जब सुहेल अफरीदी साहब ने हलफ लिया, तो मैं कहता था कि यार कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ बातें ही आती हैं, उनकी बातें बड़ी अच्छी होती हैं। बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द भी होंगे, लेकिन वो कोई इतने पाए के आदमी नहीं होते। तो मुझे तो यही लगता है कि 2 4 महीने बाद जो है इसको बड़ी गालियाँ पड़ेंगी। तो लोगों ने कहा यार आप पागल हो गए हो। असल में मसला हमारा यही है ना कि हम जो चीज़ खुद मानते हैं, हम कहते हैं कि यही ठीक है, बाकी अगर उस पर कोई बंदा राय देगा तो वो हमने बिल्कुल जी नहीं माननी। तो खैर हुआ ये जनाब कि आपको पता है कि सुहेल अफरीदी साहब 4 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं और अब एक बिल पास हुआ है। अब उस बिल की हकीकत भी सामने आ चुकी है। बिल से जो तफसीलात है उसकी तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप एक सूबे के वज़ीर आला हैं, आप एक ताकत में हैं, आप करप्शन करें, आप जो मर्जी करें, आप कर सकते हैं, लेकिन झूठ तो ना बोलें। झूठ किस बात पे बोलते हैं। तो खैर ये जो बिल पास हुआ है, इस बिल की कुछ तफसीलात सामने आई हैं कि ये बिल 30 अप्रैल को पास किया गया, 6 को गवर्नर के पास पहुंचा और इस तरह इस पे साइन हुए और उसके बाद इस बिल ने वेबसाइट पे अपलोड होना था, जो कि अपलोड नहीं हुआ। ऐसे ही होता है। जब ये खबर आई, बहुत सारे शहर इक़्तिदार में जो साफ़ी दोस्त हैं उन्होंने इस पे बात की कि कुछ इस तरह के बिल जो हैं वो पास हुए हैं, लेकिन उसकी तफसीलात या वो ख़बर अभी सच्ची है नहीं है तो वो आएगी। क्योंकि मैं अक्सर एक चीज़ कहता हूँ
کہ خبر جو ہے وہ کبھی چھپتی نہیں ہے، خبر کہیں نہ کہیں سے اپنا راستہ بنا کے آج نہیں کل نہیں. آپ نے اکثر یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی، اکثر ٹویٹس پڑھے ہوں گے، کہانیاں پڑھی ہوں گی کہ جی فلاں یہ ہوا اور اس واقعے کو 30 سال بعد جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا نتیجہ نکلا ہے. 30 سال بعد سچائی سامنے آ چکی ہے، 50 سال بعد اس واقعے کی سچائی جو ہے وہ سامنے آئی ہے. تو ہمیشہ خبر جو ہوتی ہے وہ کبھی چھپتی نہیں ہے. تو اب یہ کلیئر ہو چکا ہے کہ یہ ایک بڑا جھوٹ بولا گیا ہے کے پی کے کی طرف سے، جو سہیل افریدی نے کہا کہ جی اگر یہ عمران خان صاحب کا اگر باہر ہوتے تو وہ اس کے خلاف ہوتے اور اس کو فوراً ہی ختم کیا جائے. یار آپ بلیو پاسپورٹ لینا چاہتے ہیں لیں، طاقت میں ہیں، سارا کچھ کریں، لیکن جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ آپ کو لایا گیا عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، آپ نے بڑی بھڑکیں ماری، بڑی تقاریر کی، بڑے جوش خطابات اور بڑے بڑے لوگوں کو آپ نے فین کیا، اسٹریٹ موومنٹ آپ نے شروع کی اور یہ کر دیا وہ کر دیا. کہاں گئی اسٹریٹ موومنٹ؟ کل آپ کو پتہ ہے منگل کا دن تھا، علیمہ خانم جو ہیں وہ اڈیالہ آئی تھیں ان کی، تو پھر عمران خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات نہیں ہوئی. تو کل انہوں نے 2 بڑے اہم اعلان بھی کیے. ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ جی میں منگل والے دن جا کے اہم اعلان کروں گی، اور لوگ بڑی انتظار میں تھے. وہ اعلان بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ آپ نے کرنی تھی، اسٹریٹ موومنٹ نہیں کی. آپ بھی ان لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھتے، ٹھیک ہے صوبہ چلانے کے لیے کرنی پڑتی ہیں ساری چیزیں، لیکن آپ تو پھر جو کل علی امین گنڈا پور صاحب پہ آپ باتیں کرتے تھے، تو میرا خیال ہے کہ علی امین گنڈا پور تو ٹھیک ہے سب کو پتہ تھا جو بھی تھا، لیکن آپ نے تو اس کا ریکارڈ جو ہے وہ بھی توڑ دیا ہے. تو خیر کل علیمہ خانم نے 2 باتیں کی کہ ایک تو جناب انہوں نے کہا کہ اگلے منگل کو ہم بہنیں آئیں گی، کوئی پارلیمنٹیرین کوئی قیادت جو ہے وہ اڈیالہ نہ آئے. اب بے شک جو ہے اگلا لاہ عمل ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ کریں، عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جو کچھ کرنا ہے، حقیقی آزادی کے لیے جو کچھ کرنا ہے وہ آپ کریں. تو اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ یا تو علیمہ خانم بڑی مایوس ہو چکی ہے. اتنی بڑی جماعت جب سب کو کال دی جاتی ہے، کوئی اڈیالہ نہیں پہنچتا، کوئی وہ نہیں پہنچتا. ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے ان 2 باتوں کی. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شاید علیمہ خانم جو ہیں اب ان کو سمجھ آ چکی ہے کہ یہ سارے کمپرومائزڈ ہو چکے ہیں، ان سے کچھ نہیں ہونے والا، اور اس وجہ سے شاید یہ بات کی ہے. تو خیر بڑا دکھ ہوتا ہے اتنی گرمی میں عمران خان صاحب کی بہنیں اڈیالہ کے باہر آ کے بیٹھتی ہیں، اور جب سہیل افریدی کو یا کسی کو کال دی جائے تو لازمی بات ہے ان کو آتا ہوگا ذہن میں کہ یہ کیا ہم پہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تکلیف جو ہے ہمیں دی جا رہی ہے کہ آپ اڈیالہ آئیں فلائیں، کیونکہ آپ نے تو کرنا نہیں ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، کچھ کرنا نہیں ہے. تو خیر یہ ایک بل جو ہے پاس کیا ہے سہیل افریدی صاحب نے. آپ دیکھتے ہیں اب آگے کیا صورتحال بنتی ہے، اس کا کیا رزلٹ جو ہے وہ نکلتا ہے. یہ تو آنے والے دنوں میں مزید جو ہے پتہ چلے گا. لیکن اب جو آپ کہہ سکتے ہیں تنقید کا رخ ہے وہ مکمل طور پہ کے پی کے حکومت اور کے پی کے کی جو کابینہ ہے، اور خاص طور پہ سہیل افریدی صاحب ہیں، اس پہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وار جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، بہت زیادہ تنقید دیکھنے کو مل رہی ہے. اب دوسری خبر جو ہے وہ ہے ایک بہت بڑے آپ کہہ سکتے ہیں پوڈ کاسٹر ہیں، اینکر ہیں، ریحان طارق. بڑا اچھا پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، بڑا اچھا ان کا انداز ہے، بہت سارے لوگ ان کے فین ہیں. لیکن ان کا جو انداز ہے پوڈ کاسٹ کا، کچھ لوگ تو کہتے ہیں وہ پوڈ کاسٹ نہیں کرتے بلکہ پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. تو ابھی محرم کے دنوں میں ایک فقہ جعفریہ کے علماء ہیں جواد نقوی صاحب، انہوں نے ان کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کی، اور اس میں کوئی صحابہ کرام وغیرہ یا کوئی بات ایسی کی جس پہ بہت زیادہ تنقید کی گئی، سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ تنقید کی گئی. اور جو ریحان طارق صاحب ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ محسن نقوی صاحب کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں. تو اب ادارے نے ان کو لندن میں تھے اور بلایا، اور پھر جیسے ہی وہ ایئرپورٹ پہ اترے ہیں تو NCCIA جو ہے انہوں نے گرفتار کیا. اس وقت ان کو نہ بتایا گیا، لیکن آج جب ان کو عدالت میں پیش کیا گیا تو انہوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے. اب دیکھتے ہیں آگے کیا صورتحال بنتی ہے. لیکن یہ بڑا ایک المیہ ہے کہ ہم تاریخ نہیں پڑھتے، ہم اسلامی کتابیں نہیں پڑھتے، ہمیں چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، اور ہم میں یہ نہیں کہہ رہا آپ پڑھیں، لیکن ہم دینی ڈیبیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، سیاسی معاملات میں بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو خیر یہ ایک بڑی تشویشناک خبر ہے جو ریحان طارق صاحب کے حوالے سے ہے. اب جیسے جیسے ان کے کیس میں کوئی پیش رفت آئے گی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اب ہم بات کر لیتے ہیں
آپ کو پتہ ہے کہ جناب ایک جہاز جو ہے بوئنگ 737 ایک تباہ ہوا ہے، جو شارجہ سے کراچی آ رہا تھا، کوئی فنی خرابی ہوئی جس میں 5 بندے جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، اور یہ بھی بڑی ایک افسوسناک خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ لیکن اس وقت شہر اقتدار میں جو سب سے زیادہ باتیں چل رہی ہیں وہ کل ایک وی آئی پی جو پروٹوکول ہے تقریباً اڈیالہ پہنچا ہے، گاڑیاں تھیں لمبی، اور اس میں اب کون لوگ تھے، آدھا گھنٹہ وہ اڈیالہ میں رہے ہیں، پھر وہ اڈیالہ سے باہر نکلے ہیں، لیکن اس وقت پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ مکمل طور پہ خاموش نظر آ رہی ہے۔ کوئی رات کو میں سن رہا تھا، منصور علی خان صاحب جو پروگرام کرتے ہیں اس میں شفیع جان صاحب آئے ہوئے تھے، اور ان سے جب سوال پوچھا گیا یہ بلو پاسپورٹ کے حوالے سے تو وہ ان کا کوئی جواب ہی ان کے پاس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ ان کو ابھی بھی وہ ہوتے ہیں نا صحافی جیسے نون لیگ والوں نے رکھے ہوئے ہیں، جب بھی کوئی موقع ایسا آتا ہے ان پہ جب تنقید کی جاتی ہے تو وہ ان کو بڑا سیو کرتے ہیں، ان کے حوالے سے ایک بیانیہ بناتے ہیں، اور جو ان پہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں ان کے سامنے ایک سی سپلائی کی دیوار بن کے، تو پی ٹی آئی کے ایسے بہت سارے لوگ ہیں۔ تو خیر کچھ لوگ تو بلو جو ابھی جو بل پاس ہوئے ہیں، جو ساری چیزیں ہوئی ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن بہرحال آپ اپنی عیاشیوں میں پڑے رہیں، لیڈر آپ کا جیل میں پڑا ہوا ہے۔ آج جو صنم جاوید ہیں انہوں نے ایک انکشاف کیا کہ آپ گرمی اتنی ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، اور جس کوٹری میں ہمیں رکھا گیا ہے وہ تپ جاتی ہے، اتنی شدید گرمی ہوتی ہے، اور خان صاحب کے پاس نہ تو اے سی ہے نہ جی کولر ہے، لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے، اور بالکل وہ ایریا 7 فصلیں ہیں، ایک وہاں مچھر بھی جو ہے وہ ضرور ہوتا ہوگا۔ تو آپ جی اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں، نہ تو آپ کو اپنے لیڈر کی خبر ہے نہ تو آپ کو لیڈر کی پرواہ ہے، جی مذاکرات ہو رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا، یہ سارے لوگ ایسے ہی چل رہے ہیں، بس اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ ایک آج جاتے جاتے ایک چھوٹی سی کہانی مجھے یاد آ رہی ہے اسی حوالے سے۔ وہ ایک بادشاہ تھا، وہ جب دور سے کہیں سے آیا اور باہر سے مطلب ٹھنڈ تھا، ٹھنڈ کا زمانہ تھا، بہت ٹھنڈ تھی، تو اس نے چوکی دار کو دیکھا اور اس کے پاس چلا گیا۔ اس نے کہا جی، جو چوکی دار نے کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بڑے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عام سے کپڑے تھے، ٹھنڈ بھی نہیں روک پا رہے تھے، تو انہوں نے کہا بادشاہ نے کہ آپ کتنے عرصے سے یہاں پہ جاب کر رہے ہیں، کام؟ انہوں نے کہا 16 سال ہو گئے ہیں۔ دیکھو 16 سالوں میں کپڑے وغیرہ، اس نے کہا میں تو ایسے ہی کپڑے پہن کے آتا ہوں۔ تو نے کہا آپ کے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اندر جاتا ہوں اور آپ کے لیے نا میں 2-3 سوٹ جو ہیں گرم بھیجتا ہوں۔ تو خیر وہ لازمی بات ہے 16 سال سے ڈیوٹی کر رہا تھا، وہ جب بادشاہ صاحب اندر گئے تو بادشاہ سلامت جب اندر جا کے دیکھا تو وہاں پہ تو لازمی بات ہے محل ہیں، جیسے آج کل بھی بڑے لوگوں کے گھر اے سی ہوتے ہیں، گرمیوں میں بھی کمروں میں بھی اے سی ہوتے ہیں، ہال میں اے سی ہوتے ہیں، گاڑی میں اے سی ہوتے ہیں، آفسز میں اے سی ہوتے ہیں۔ تو وہ جب اندر گئے تو اندر کا ٹمپریچر گرم تھا، تو کھڑکی کے باہر ٹھنڈ تھی، تو وہ بھول گئے۔ تو وہ جو چوکی دار تھا وہ اس امید میں ساری رات آپ کہہ سکتے ہیں ڈیوٹی کرتے مر گیا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ابھی کپڑے آئیں گے، ابھی کپڑے آئیں گے۔ تو خیر یہ ایک امید ہی ہے جو کارکنان کو دی ہوئی ہے، لیکن پی ٹی آئی کب ہوش کے ناخن لے گی؟ بہت سارے ویسے واقعات، بہت ساری ایسی چیزیں ان کے پاس تھیں جب یہ بہت کچھ کر سکتے تھے، عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کر سکتے تھے، عمران خان صاحب کے علاج کے لیے کر سکتے تھے، لیکن افسوس انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا صورتحال بنتی ہے، جیسے کہ اور خبر آتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیں، پاکستان کے لیے دعا کریں۔ اللہ